अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 21 अप्रैल 2026 और मंगल की शाम है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरे सगीर में, मशरक़ वस्ती में, ईरान में, इसराइल में अब 22 अप्रैल 2026 और बुध की सुबह की तरफ हम बढ़े। गुज़िश्ता 12 घंटे में, जब से मैंने पिछला व्लॉग किया है, इससे जो टाइम पीरियड है इसके दरमियान में दुनिया में अमेरिका और ईरान के दरमियान में पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हुई। कुछ तो उसका एक सुपरफिशियल पहलू है कि क्या हुआ है, क्या कहा गया है, उसके फैक्ट्स क्या हैं। कुछ इसका एक डीपर एनालिसिस है कि जो कुछ हुआ है उसका मतलब क्या है और इससे आगे क्या होगा। और वो डीपर एनालिसिस जो है वो खासा कॉम्प्लेक्स किस्म का है। मैं दोनों आस्पेक्ट्स आपके सामने रखूँगा। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर चूँकि मंगल का दिन था, इमरान खान की बहनों ने, प्रिंसिपली तौर पर इमरान खान की बहनों ने अलॉन्ग विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हस्बे रवायत, जो कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो एक फैसिलिटी उनको प्रॉमिस की गई थी, उन्होंने एक बार फिर इमरान खान से अडयाला जेल में आके मुलाकात करने की कोशिश की। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने, उज़्मा खान ने लाहौर से ट्रैवल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी उनके साथ थे। उन्होंने एक धरना भी दिया अडयाला जेल के बाहर। लेकिन जिस तरह से हमेशा होता है, उनकी इमरान खान से और उसी तरह से बुशरा बीबी के जो घर वाले हैं, उनकी अपनी बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। उस मौके पे अलीमा खान साहबा ने क्या कहा, उनका टोन एंड टेनर क्या था, उसकी सिग्निफिकेंस क्या बनती है पॉलिटिकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदरवाइज़ क्या कर रही है, वो भी मैं एक डिस्कस करूँगा। तो दो सेक्शन है मेरे इस वीलॉग के। एक का ताल्लुक इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स है और दूसरे का ताल्लुक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से है। गो कि इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर भी पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व है और नथी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, उसने इस इंटरनेशनल डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उठाया, जो कि मैं कई दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मज़ीद उसकी एविडेंस जो है वो आपके सामने आएगी। अब पहले हम इसके बेयर फैक्ट्स को देख लें कि अब से चंद घंटे पहले, जबकि डेडलाइन ख़त्म थी, अभी डेडलाइन में से ख़त्म तो नहीं हुई थी, ख़त्म होने वाली है, वो तो 22 को ख़त्म होनी थी, 22 शुरू नहीं हुआ अमेरिका में। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दिया। अब इसका खदशा या ख़तरा या इसका चांस तो पहले था। मैं भी आपसे कुछ स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे अमेरिका के, इजराइल के और बहुत से अखबारात, पब्लिकेशंस, एनालिस्ट जो हैं वो पहले ही इसके बारे में गौर कर रहे थे। लेकिन जो चीज़ नई हुई है जिसने उनको भी हैरान कर दिया है, वो ये हुआ है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दफ़ा ईरान के साथ सीज़ फायर को गैर मुइना मुद्दत के लिए, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये नहीं कहा कि 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए कर रहा हूँ, 10 दिन के लिए कर रहा हूँ, 2 हफ्ते में करूँगा, बॉम्बिंग शुरू कर दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उन्होंने सिंपली कहा है कि ईरान की हुकूमत, मैंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, और जैसा कि मैंने दावा किया था, मेरा उस वक्त खदशे का मैंने इजहार किया था कि इस दफ़ा वो सबसे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। इससे पहले ज़्यादातर नुमाया पोजीशन रही थी शुक्रियों के अंदर या ज़िक्र के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के। उनका जिक्र वैसे ज़िक्र खैर उन्होंने इस दफ़ा भी किया। अपनी सच्चाई का जो उनका एक ट्वीट होता है, जो ट्रूथ सोशल है, यानी जो समाजी और माशरती सच्चाई का जो फाउंटेन है, वहाँ से उन्होंने जो ट्वीट किया है, टेक्स्ट किया है, उसमें पहले उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जिक्र किया है, फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि इन दोनों की रिक्वेस्ट पे मैं इस सीज़ फायर को गैर मुइना मुद्दत के लिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ आपके नोट करने वाली है वो कैसे कि फील्ड मार्शल अब नंबर 1 हो चुके हैं। इससे पहले जितने भी रेफरेंसेस थे उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नंबर 1 होते थे, लेकिन अब यहाँ पे फील्ड मार्शल नंबर 1 हो गए हैं। दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी ज़बानी वर्बली बोलते हैं, उस वक्त वो फील्ड मार्शल या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनको इनके नाम याद नहीं आते। मैंने बाज़ लोगों से जो आगे पीछे यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं जो ज़्यादा वाइट हाउस वगैरह जाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या वजह है। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतने प्रेशर्स हैं, इतना बिजी हैं वो, कि वो एक्चुअली इनको सिर्फ उनको याद ही रहता है कि इनके टाइटल क्या है, उनको इनके नाम जो है वो याद नहीं रहते। तो जब लिखा जाता है फिर उनके नाम शाम आ जाते हैं। ये वैसे एक बड़ी नेचुरल किस्म की चीज़ है। कहाँ अमेरिका का सदर और उसके ऊपर हज़ारों सैकड़ों किस्म की जिम्मेदारियाँ और चैलेंजेस, कहाँ एक वीलॉगर मेरी तरह का भी। लेकिन जब आप मसलसल एक लेंस के अंदर जो है ना, ये जैसे ये लेंस है, ये जो लेंस है, इस लेंस के अंदर जब आप बोल रहे होते हैं तो इस लेंस का भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल नफसियाती प्रेशर होता है, जिसमें आपको चीज़ें भूल भी जाती हैं। आपने नीचे लिखी हो आपको नज़र नहीं आती, और जो है कई दफ़ा आपके अल्फाज गलत हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, लोगों के नाम गलत हो जाते हैं, रेफरेंसेस और तारीखें गलत हो जाती हैं। सो ये अंडरस्टैंडेबल है। बहरहाल अब जनरल आसिम मुनीर नंबर 1 है, शहबाज शरीफ जो है वो नंबर 2 है, और उन्होंने कहा है कि इन दोनों के कहने के ऊपर इसलिए मैंने इसको अब एक्सटेंड कर दिया है कि मुझे समझ आई है, या उनको बताया गया है पाकिस्तानी साइड से। ये पाकिस्तानी साइड के ऊपर इल्ज़ाम वैसे ज़्यादा गलत है, बिकॉज अमेरिका के अंदर तमाम जो एनालिसिस है वो भी यही कहता है कि ईरान का, ये महसूस किया जाता है, ये एनालिसिस को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ईरान का जो रजीम है वो फ्रैक्चर हो चुका है। चूँकि हमने जो डिकैपिटेशंस की हैं, जिस तरह से हमने लोगों को मार डाला है, उसके नतीजे में ईरान का रजीम
ٹوٹ پھوٹ کا توڑ پھوڑ کا شکار ہے. وہاں پہ کوئی سینٹرل یونیفائڈ لیڈرشپ ایگزسٹ نہیں کرتی, اور ہم ان کو وقت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے جب متحد ہو کے ایک یونیفائڈ پروپوزل ہمارے سامنے اگر رکھیں گے تو پھر ہم اس یونیفائڈ پروپوزل کے اوپر غور کریں گے. لیکن کوئی ڈیڈ لائن یہاں پہ ایکسٹینڈ نہیں کی گئی, وچ از ویری میننگ فل. انالیسس جو آفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایکسیوس کے اندر, نیو یارک ٹائم میں, واشنگٹن پوسٹ میں, وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے جب عباس اراغچی نے کہا کہ ابنائے ہرمز کو ہم نے کھول دیا ہے تمام میری ٹائم ٹریفک کے لیے, اور اس کے ایک دن کے بعد IRGC جو ہے اس نے یہ دوبارہ وہاں پہ حملے کیے 2-3 کنٹینرز کے اوپر, شپس کے اوپر. اس کی انٹرپریٹیشن یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ باقر کالباف اور عباس اراغچی جن کے اوپر ہماری ریلائنس تھی اور ہم ان پر ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ یہ ہمیں ڈیلیور کریں گے, یہ در حقیقت سچویشن کو کنٹرول نہیں کرتے, یہ کمزور ہیں, ان کے ہاتھ میں سارے لیورز نہیں ہیں. IRGC اور ان کی جو فوج ہے وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی. یہ ایک بڑا من پسند, دل پسند انالیسس ہے جسے اسرائیلی اور خاص کر کے امریکنز گزشتہ خاصے دنوں یا ہفتوں سے بار بار پروجیکٹ کر رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ فوج جو ہے وہ ایران کو ٹیک اوور کر لے, اور ہم کیونکہ جب فوج ٹیک اوور کر لے گی, پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں رہے گی, تو پھر ایران کو ڈیمونائز کرنا اور زیادہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے, اور اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جنرل واحدی ہیں IRGC کے, وہ یہاں پہ سرکشی کر رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں, اور انہوں نے عباس اراغچی کو اور باقر کالباف کو انہوں نے اوور رول کر دیا. لیکن جو سوبر انالیسس ہے امریکہ کے اندر, جسے آپ دیکھتے ہیں فرام نو ون ایلس بٹ پروفیسر جان مرشائمر سے آپ اس انالیسس کو سنتے ہیں, اور ایون ایکسیوس میں براک راوت نے بھی یہی چیز لکھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بدعہدی کی. امریکہ کے پریزیڈنٹ نے جب ایران نے آبنائے ہرمز کو کھول دیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے 1 گھنٹے کے بعد اپنی سچائی کے فاؤنٹین سے جو سچ نشر کیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بلاکیڈ جاری رہے گا. اینڈ دیٹ واز اے سیریس نیگیشن, بیکاز جن بنیادوں کے اوپر یہ سیز فائر ہوا تھا اس میں پہلا ایلیمنٹ یہ تھا کہ لیبنان کے اندر بھی جنگ بندی ہوگی. دوسرا ایلیمنٹ یہ تھا کہ امریکہ کچھ اور ایگریسو ایکشن نہیں کرے گا. جب امریکہ نے ایران کا نیول بلاکیڈ شروع کر دیا جو کہ ایک ایکٹ آف وار ہے, تو ایران نے اس کو رسپونڈ کیا. تو یہاں پہ کوئی IRGC کی بغاوت نہیں ہے جسے کہ امریکن میڈیا میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ در حقیقت ایک ایسکلیشن ورسز کاؤنٹر ایسکلیشن ہے, یہ ایک ایکشن ہے اس کا ورسز رسپانس ہے. بہرحال یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر گئی ہے. میں آپ سے کچھ اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں, میں آپ کو زبانی بھی بتا سکتا ہوں, لیکن اسکرین شیئرنگ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سے ان کے ایگزیکٹ ورڈز بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہاں انگلش میں لکھی ہوئی چیز کا اپنا ایک مطلب ہے, اردو میں اس کو جب بتاتے ہیں اس کا ایک ڈفرینٹ مطلب ہے. میں کوئکلی آپ کو ساتھ ساتھ ذرا دکھاتا چلا جاؤں, بہت ہی تیزی سے میں آپ کو دکھاؤں گا. اور یہ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو اسٹوری دکھاتا ہوں نیو یارک ٹائمز کی. یہ نیو یارک ٹائمز کی اسٹوری, بہت سی چیزیں اس پہ چھپی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں, مطلب مسلسل چھپ رہا ہے. لیکن جو چیز اس وقت بہت واضح طور پہ نیو یارک ٹائمز کی محسوس کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ٹرمپ کویسچن مارک. یہ دیکھیں ہیڈ لائن ہے, ایرانز ڈاؤٹس شیڈو پیس ٹاک. Iranian leaders fear being burned again by President Trump, who tore up a nuclear agreement reached during the Obama administration after lengthy negotiation. یہ بنیادی طور پہ یہ انالیسس یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اب جو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے امریکہ کے سامنے اور ایران کے درمیان میں, وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا کسی بھی قسم کا کوئی جو ٹرسٹ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور امریکہ کے صدر جو ہے وہ بار بار ایسی باتیں کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں ایرانینز یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بھی بات کے اوپر اعتبار کریں گے, اس پہ ٹرسٹ کریں گے, تو ہم مارے جائیں گے, ہم جل جائیں گے, ہماری اپنی پالیٹکس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جس طرح سے انہوں نے اوباما ایڈمنسٹریشن کا جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا اس کو یونیلیٹرلی انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا, جس کے بارے میں اس وقت امریکن اور اسرائیلی اینالسٹ, اسرائیل کے جو سوبر اینالسٹ ہیں, بلکہ اسرائیل کے اینالسٹ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ امریکہ کے اینالسٹ سے بھی زیادہ سوبر ہیں, وہ کم گنگو ہیں, کم از کم جو میں حارث میں پڑھتا ہوں, کا کہنا یہ ہے کہ وہ بیسٹ پاسبل ڈیل تھی جو ہمیں ایران کے ساتھ مل سکتی تھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی کوئی بھی کنونسنگ ریزنز نہیں تھے جس کو اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے جون میں ایران کے اوپر حملہ کیا, جس طرح سے ابھی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں مسقط اور جنیوا کی, ان کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے جس طرح سے حملہ کیا, اس کے بعد ایران کے لیے, اور پھر اس کے بعد سے جو مسلسل چیزیں کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہے. اسی چیز کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو دکھاؤں کہ براک راوت, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایکسیوس میں, انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں 3-4 اس کے اوپر سٹوریز لکھی ہیں. اور فار انسٹنس ان کی لیٹسٹ یہ ہے کہ ٹرمپ ایکسٹینڈز ایران سیز فائر سائٹنگ فریکچر ایرانین گورنمنٹ, جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے لکھی تھی 3 گھنٹے پہلے, وینسز پاکستان ٹرپ پوسٹ پون, یعنی جیری وینس کا پاکستان جانے کا ٹرپ پوسٹ پون ہو گیا انڈیفینیٹلی ایز ایران بائیکاٹس دا پیس ٹاکس. لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ میں چیز دیکھتا ہوں جو 20 اپریل کی ان کی ہے, یعنی اب ہم اس وقت 21 اپریل کی شام میں, تو آپ کہہ لیں کہ اب سے تقریباً کچھ 36 گھنٹے پہلے کی یہ ہے اسٹوری, جس میں یہ ہے کہ ڈسٹرسٹ کاما ڈس آنیسٹی اینڈ ٹرمپس ایلیوسو ایران ڈیل. ابھی اعلان تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ابھی ہوا ہے نا سیز فائر کو انڈیفینیٹلی ایکسٹینڈ کرنے کا. یہاں جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر براک راوت جو ہیں وہ آپ کو
یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں اس سے بہت پہلے, اس چیز کی ڈسرپٹ ہو جانے سے بہت پہلے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس قسم کا ڈسٹریس پیدا کیا ہے, جس طرح سے بار بار انہوں نے بدعہدی اور ڈس آنیسٹی کی ہے, اور جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں, اس میں ایران کے ساتھ ان کی ڈیل ہونا بہت مشکل لگتا ہے. اور اس میں وہ سائڈ کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے سنا کہ جے ڈی وینس نہیں جائیں گے, پھر ہم نے سنا کہ جے ڈی وینس جا رہے ہیں, پھر ہم نے سنا کہ جے ڈی وینس نکل چکے ہیں, وہ این روٹ ہیں, پھر ہم نے سنا کہ ایران کی اگر سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں ہوگی تو ہم بامبنگ شروع مختلف ہم نے متضاد اسٹیٹمنٹ سنی, اور انڈر دی سرکمسٹانسز یہ بڑا مشکل ہے کہ اس میں ان کو کوئی ریلیف جو ہے وہ ایران سے مل سکے. تھوڑا سا پیارے پاکستان کا دیکھ لیں. پیارے پاکستان کا جو بڑا اخبار ہے ڈان, اس میں ایز یوزل جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے, پاکستان سے انسان جتنی ہمدردی کرے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے. ایٹ دی ریکویسٹ آف دی سی ڈی ایف, that is the chief of the defense forces Munir, Prime Minister Shahbaz, Trump announces extension in ceasefire until Iran submits proposal. یعنی پاکستان میں یہاں پر بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ کیسے ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے. میں ایک اسٹاپ شیئرنگ تھوڑی سی کر دوں اور واپس اس کے اوپر میں آ جاؤں آپ کو ایک پرسپیکٹو دینے کے لیے. اب اس صورتحال کی جو کمپلیکسٹی ہے, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک تو اس کے بیئر فیکٹس ہیں, دوسرا اس کی پیچیدگی اور کمپلیکسٹی ہے. اب اس کے آگے کیا ہوگا, اس کا میں آپ کو دو انالیسس بتانا چاہتا ہوں. ایک ڈاکٹر ٹریٹا پارسی کا, جو انفیکٹ ونڈیکیٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ جب انہوں نے میرے پروگرام میں کہا اور اس سے پہلے کئی اور ڈسکشنز میں انہوں نے کہا کہ اس پولیٹیکل سسٹم میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں اس وقت اس چیز کو ایسکیلیٹ کرنے کی کوئی ڈیزائر نہیں پائی جاتی. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر ایک خواہش پیدا بھی ہوتی ہے, ایک بچے کی طرح ان کے اندر سے ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہے بار بار کہ میں ادھر سے گھونسا ماروں, ادھر سے گھونسا ماروں, تو ان کے آگے پیچھے کے لوگ جو ہیں وہ اب اتنے کوشش ہو گئے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کو روک لیتے ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیٹرڈے کی ایوننگ میں کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ نے نیوکلیئر کوڈ لینے کی کوشش کی, لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ڈین کین جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وہ بڑے ڈپریس شکل میں وہاں سے نکلے, اور میرا خیال ہے کہ وہ سٹوری جو ہے اسے اب نیوز ویک نے بھی جو ہے پبلش کر دیا ہے. اس سے پہلے اسے لیری جو فارمر سی آئی آفیشل تھے, لیری پتہ نہیں پورا نام ان کا کیا ہے, بہرحال ان کو ہی کوٹ کیا جا رہا تھا ہر جگہ پہ, لیکن اب نیو یارک ٹائمز نے نیوز ویک نے باقاعدہ اسے ایک سٹوری میں کنورٹ کر دیا. سو سسٹم کے اندر ڈیزائر نہیں ہے مزید ایسکیلیشن کرنے کی, مزید ایسکیلیشن ہو نہیں سکتی, اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلے گا. اور جتنے امریکن اینالسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی اوور پاورنگ جو فائر پاور ہے وہ امریکہ چاہے گا تو ایک دن میں خرگ آئیلینڈ قبضہ کر سکتا ہے, باقی آئیلینڈ چھین سکتا ہے, ایران کی کوسٹل جو بیلٹ ہے اس پہ جا کے بیٹھ سکتا ہے اور ابراہیم ہرمز کو کھول بھی سکتا ہے, لیکن پھر اسے سسٹین نہیں کر سکتا, بیکاز اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہنٹر لینڈ میں بہت بڑا ملک ہے جو ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ لڑے گا, اور ایک ایسی لڑائی ویتنام کی طرح کی شروع ہو جائے گی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اور اس کے بارے میں تمام امریکن اینالسٹ کا کہنا ہے کہ ایران ڈیفینیٹلی ڈسٹروائے ہو جائے گا اس جنگ میں, لیکن امریکہ کی تمام تر مڈل ایسٹرن پالیسی بھی ہوا میں تحلیل ہو جائے گی, اور امریکہ کا تمام تر جو گلوبل انفلوئنس ہے اس کو بھی دھچکا لگے گا. اس لیے وہ پریزیڈنٹ کو اس راستے میں نہیں جانے دیتے. یہ اور بات ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں اکارڈنگ ٹو باراک اوباما, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں یہ پر بھی کہا ہے کہ اگر میں ویتنام کی جنگ لڑ رہا ہوتا تو میں ایسے کر کے ویتنام کی جنگ ختم کر دیتا. ان کو لڑنی آئی نہیں اس زمانے کے امریکن پریزیڈنٹس کو, ورنہ میں بہت تیزی سے رزلٹس حاصل میں کر سکتا ہوں. اب اسٹیج کے اوپر ٹریٹا پارسی کا کہنا یہ ہے کہ جو انہوں نے ہمیشہ پریڈکٹ کیا تھا, وہ گزشتہ کئی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان نیگوسیشنز کا کوئی حل نہیں نکل سکے گا اور یہ ایک سٹیلمیٹ میں کنورٹ ہو جائیں گی, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سچویشن سے وڈرا کرنا پڑے گا. وہ اس میں سے نکل جائیں گے, اس سچویشن کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے. امریکن فورسز آہستہ آہستہ وڈرا کر جائیں گی, اور سینکشنز ریلیف ایران کو نہیں مل سکے گی جو ایران کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. ایک غیر یقینی صورتحال ہوگی, ایران آبنائے ہرمز پہ قابض رہے گا, اس کا عمان کے ساتھ مل کے کوئی حل نکالنے کی وہ کوشش کرے گا. اب میں ایگزیکٹلی کہنا کیا ہے ٹریٹا پارسی کا, میں وہ ایگزیکٹ آپ کو ان کے ورڈز تھوڑے سے دکھا دوں. میں پہلے ان کو بند کر دوں, یہ براک اوباما اور ڈان وغیرہ کو. اچھا, میں آپ کو مینول یہ بھی دکھا دوں کہ یہ جو ساری سچویشن ہے اس پہ ایران کے اندر سے کیا ریئیکشن ہے. یہ تسنیم نیوز ایجنسی کی آپ سائٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں. واٹ ڈز ٹرمپس ایکسٹینشن آف سیز فائر ود ایران انڈیفینیٹلی مین. اس کا ایک انالیسس ہے, انہوں نے اس میں بڑے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اس کا ایک مطلب, انہوں نے کہا اس کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کو ملیٹریلی فوجی شکست ہو چکی ہے. ان کو یہ بھی احساس ہو گیا ہے کہ اس کے آگے میں جنگ اگر آگے جاری رکھوں گا ایران کا نقصان بھی بہت کر دوں گا, جو میں نے آپ کو کہا بھی ہے, تو اس کا کوئی, اس سے میں دوبارہ جیت نہیں سکتا, اس کا کوئی اچھا رزلٹ میرے لیے نکلے گا. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں, تسنیم ایجنسی یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی, خاص کر کے اسرائیل کے تھرو جو دہشت گردی اور ٹیررزم ہے ایران کے خلاف, یہ دیکھیں انہوں نے 5 سیناریوز اس کے بلڈ اپ کیے ہیں کہ ایک
شیڈو وار کنٹینیو کرے گا. اسرائیل اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے, لبنان کی جنگ بڑھ سکتی ہے, ایران کو زیادہ ٹارگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں جو چیز نہیں لکھی تسنیم نیوز ایجنسی نے بلیک اینڈ وائٹ میں, وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اب ٹارگیٹ کر لیا گیا ہے کہ IRGC کے جنرل جو ابھی تک چھپے میں واحدی, وہ ہمیں فیور نہیں کر رہے, اور عباس سرکچی اور باقر کلیباف تو ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ IRGC کی بہت سی اور لیڈرشپ کو اسرائیل یا امریکہ جو ہے ٹارگیٹ کرنے لگ جائیں, اور بڑی آسانی سے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا تمام سا جو انٹرنیشنل لا ہے اور جو ایک فریم ورک تھا ایتھکس کا, وہ بالکل بریک ڈاؤن کر چکا ہے, جس کے بڑے خطرناک نتائج دنیا کے لیے نکلنے والے ہیں. لوگ اسے بھی ریئلائز نہیں کر رہے ٹھیک طرح سے. اچھا, یہ آپ دیکھیں کہ یہ پچھلی وہ خبر ہے جو گو کہ 22 اپریل ہی کی ہے, لیکن کئی گھنٹے پہلے کی ہے, جس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ ایران ڈیفینیٹلی ناٹ ٹو بی ان پاکستان اور ویڈنسڈے بٹ وائی. اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ایران نے پاکستان کو یہ بتا دیا, یعنی یہ اس سب چیز کے سیز فائر کے ایکسٹینشن ہونے سے پہلے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کرنے سے پہلے, جب تک میں نے پچھلا ویلاگ کیا تھا, یہ اس کے آگے پیچھے ہی یہ انالیسس چھپا تھا, ان کی یہ اسٹوری چھپی تھی, جو یہ کہتی تھی کہ ایران نے بڑے کلیئرلی پاکستان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ہم کیوں نہیں آ سکیں گے اسلام آباد میں, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اپنے ہی سیز فائر کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور جو یہ بلاکیڈ ہے یہ ایک ایکٹ آف وار ہے, اور جب تک یہ بلاکیڈ جاری رہتا ہے ہم جو ہے پاکستان میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے. اچھا, اب آپ اس کو دیکھیں, جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ اس پیچیدہ صورتحال میں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اسٹیٹمنٹ آف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ based on the fact that the government of Iran is seriously fractured. گورنمنٹ آف ایران ٹوٹی پھوٹی ہے, اتحاد نہیں ہے, ان کا متحد نہیں ہے, not unexpectedly so. یہاں پر بھی ان کی جو ایگو ہے, جسے لوگ کہتے ہیں کہ میلیگننٹ نارسسزم ہے, وہ یہاں رہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں, مطلب ایران کی اگر حکومت ٹوٹی پھوٹی ہے, فریکچرڈ ہے, not unexpectedly so. یہ تو ظاہر ایکسپیکٹ کیا جانا تھا کہ میں اس کا کریڈٹ لینے کی انہوں نے کوشش کی کہ میری ہی وجہ سے یہ حکومت ٹوٹی پھوٹی ہے. And upon the request of the Field Marshal Asim Munir and Prime Minister Shahbaz Sharif of Pakistan, we have been asked to hold, ہمیں کہا گیا ہے, to hold our attack on the country of Iran until such time as the leaders and representatives can come up with a unified proposal. I have therefore directed our military to continue the blockade and in all respects remain ready and able, and will therefore extend the ceasefire until such time as their proposal is submitted and discussions are concluded one way or the other. President Donald J. Trump. اس دفعہ انہوں نے thank you for your attention بھی اس کے نیچے نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ میں نے فوج کو کہا کہ آپ تیار رہیں کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے, اور یہ ہے کہ انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے, جب تک کہ ایرانی ایک یونیفائڈ پروپوزل نہیں لاتے, میں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. اب ظاہر ہے یہ انہوں نے کہا ہے, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ایک ہیڈ لائن ہے. اب اس کا ایک انالیسس آپ دیکھیں ٹریٹا پارسی کا, اینڈ دس از انٹیلیجنٹ, اور یہ وہ پہلے سے کہہ رہے تھے, اس لحاظ سے ڈاکٹر ٹریٹا پارسی یہاں پہ ونڈیکیٹ ہو گئے. ڈاکٹر ٹریٹا پارسی لکھتے ہیں, Trump caves and agrees to extend the ceasefire. یعنی ٹرمپ نے سبمٹ کر دیا, سرنڈر کر دیا, and agrees to extend the ceasefire while presenting it as a function of the Iranian government being in disarray. اور انہوں نے اس میں ایکسکیوز یہ دیا ہے کہ ایران کی حکومت ایک ڈسرے کا شکار ہے, ٹوٹی پھوٹی ہے, اس میں اتحاد نہیں ہے, وہ ایک فریکچر ہو چکے ہیں. ویری امپورٹنٹلی ہی از آلسو ایکسٹینڈنگ دا سیز فائر انڈیفینیٹلی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیز فائر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا, وچ ریفلیکٹس دی آؤٹ کم آئی ہیو آرگیوڈ از دا موسٹ لائکلی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو وہی آؤٹ کم ہے جو میں نے پہلے سے میں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ لائکلی آؤٹ کم, یہ بالکل انہوں نے میرے ساتھ بھی کہا تھا ڈسکشن میں, اس سے پہلے بھی کہا تھا, نو ڈیل, no sanctions relief, no nuclear compromise, no return to war, while Iran continues to control the Strait of Hormuz. Not a stable situation, but one in which Trump pockets the central thing he sought, exiting the war, while Iran is bereft of the main thing it was looking for, sanctions lifting. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز میں نے پہلے سے میں دعویٰ کر رہا تھا, انالیسس کر رہا تھا کہ ہو جائے گی, کہ کوئی ڈیل نہیں ہو سکے گی, ایران کو سینکشنز ریلیف نہیں مل سکے گی, کوئی نیوکلیر کمپرومائز ایران نہیں کرے گا, جنگ دوبارہ نہیں شروع ہو سکے گی, اور ایران اسٹیٹ آف ہارمز کو along with Oman کنٹرول کرتا رہے گا. پھر وہ لکھتے ہیں سیکنڈ پیرا میں کہ یہ کوئی اسٹیبل سچویشن نہیں ہے, یعنی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جو بہت دیر تک چل سکے, اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ خطرات ہیں, لیکن یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ٹرمپ کو وہ سینٹرل چیز اس اسٹیج کے اوپر مل گئی ہے جو کہ ٹرمپ کی پرنسپل ریکوائرمنٹ تھی. اور ٹرمپ کی پرنسپل ریکوائرمنٹ تھی کہ جس کوگمائر میں میں اس وقت پھنسا ہوں, مشکل سچویشن میں, اس میں سے کسی طرح سے مجھے کوئی فیس سیونگ مل جائے, میں اس میں سے باہر نکل جاؤں. اور لیکن ایران کا جو اس میں لاس ہے, یا ان کی ایک ویکنس, ان کی بہت بڑا یہاں ان کی ایک طرح کا کہہ لیں کہ ان کا ایک شکست ہو گئی ہے کہ ایران کی ساری ڈپلومسی کو, وہ یہ کہ جو چیز ان کو اصل میں چاہیے, ان کو اصل میں امریکہ سے ایک ڈیل چاہیے. آپ نے بار بار یہ سنا تھا, میرے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں مجھے ڈیل نہ ملی, مجھے ڈیل نہ ملی. اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیل نہیں چاہیے, ڈونلڈ ٹرمپ تو صرف اس میں سے نکلنا چاہتے تھے. ڈیل چاہیے ایران کو, سینکشنز ریلیف کی, وہ ایران کو یہاں پہ جو ہے وہ نہیں مل رہی. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے اوپر ایک ڈفرینٹ کامنٹ جو ہے
وہ جو کینٹ کا ہے جن سے آپ واقف ہیں, ڈائریکٹر تھے اینٹی ٹیررزم کے وائٹ ہاؤس کے اندر, انہوں نے ریزائن کر دیا تھا آن پوائنٹ آف پرنسپل. اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس موو کے بارے میں, اب یہ ایک پیور اندر سے امریکن مین اسٹریم کا پوائنٹ آف ویو, پیٹر پارسی کا ایک ایکسٹرنل اینالسٹ پوائنٹ آف ویو ہے, ایرانین اوریجن کے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ایک سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو. دس از اے گڈ موو, ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت اچھا کیا ہے. اٹ بائز اس ٹائم, اس سے ہمیں وقت ملتا ہے. اٹس اسینشیل دیٹ وی یوز اٹ وائزلی, بہت ضروری ہے کہ ہم اسے محتاط طریقے سے اور عقل مندی سے استعمال کریں. ایکنالج دیٹ انڈر کرنٹ کنڈیشنز دیر آر نو ملٹری سولوشنز اینڈ اے ٹرو سیٹلمنٹ از ان لائکلی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایکنالج کر لیا ہے, مان لیا ہے, اعتراف کر لیا ہے کہ موجودہ سرکمسٹانسز میں کوئی ملٹری سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتے اور ایک ٹرو سیٹلمنٹ اس اسٹیج کے اوپر ان لائکلی ہے. فالو دا ریگن ان 84 ماڈل, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے رونلڈ ریگن نے میرین بیرکس پہ جب لیبنان کے اندر بامبنگ ہوئی اور 250 امریکن میرینز وہاں پہ گھائل ہوئے, تو انہوں نے فوری طور پہ بجائے اس کے کہ جنگ کو بڑھاتے اپنی فورسز وہاں سے نکال لی تھیں. ابھی بالکل یہی کرنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی. لیٹ آر گلف allies negotiate to reopen the Strait of Hormuz and refocus on the issues at home in winning the next election like Reagan did. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیج پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو چاہیے کہ جو ہمارے گلف پارٹنرز ہیں جیسے کہ سعودی عرب ہے, UAE ہے, وہ نیگوشیٹ کریں ایران کے ساتھ, قطر وغیرہ مل کے اس کا حل نکالیں. اینڈ ری فوکس ان دی ایشوز آف دی ہوم, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پالیٹکس کے اوپر فوکس کریں اور جو اگلا الیکشن آ رہا ہے اس کو جیتنے کی کوشش کریں. اس وقت ان کا ریفرنس جو ہے وہ مڈ ٹرم ہے, جس کے بارے میں بہت زیادہ خدشہ ہے کہ اس میں ریپبلکنس کو بہت زیادہ مار جو ہے وہ پڑ سکتی ہے. دس از دی اپوزٹ آف وٹ اسرائیل وانٹس اس ٹو ڈو. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل ہم سے چاہے گا کہ ہمیں جنگ سے نہ نکل سکے, اور جو ڈونلڈ ریگن کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو کر رہے ہیں, وہ بالکل وہ کر رہے ہیں جو اسرائیل نہیں چاہتا کہ ہم کریں. ٹو پریونٹ اسرائیل فرام پولنگ اس ڈیپر انٹو دس وار وی مسٹ امپوز real restraint by limiting military aid to Israel. The escalation game is a losing hand, dump it and walk it away. اس ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کی ہمیں تمام تر جو اس کی ملٹری ایڈ ہے وہ بند کر دینی چاہیے. پچھلے 24 گھنٹے میں ایک نیگیٹو چیز یہ ہوئی کہ یورپین یونین کے اندر جو بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی 2 دن سے کہ جو ایسوسیشن ایگریمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ اسے سسپینڈ کر دیا جائے, جس سے اسپین اور آئرلینڈ اور چند اور ممالک اس کو پش کر رہے تھے, اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہو سکا, اور وہ ایگریمنٹ جو ہے اسرائیل کے ساتھ جیسے جو کینٹ چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی بند کر دے, وہ چیز جو ہے اس پہ پروگرس نہیں ہو سکی. لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اسے نکل جانا چاہیے. اس میں کیا پاسبلٹی ہے کہ اگر امریکہ واقعی واک اوے کر جاتا ہے جیسے کہ جو کینٹ کہہ رہے ہیں, تو پھر پاکستان, ترکی, قطر اور ایجپٹ کا رول جو ہے وہ ریجن میں بڑھ جائے گا, اور وہ ایک میڈیشن رول ہوگا, جینون میڈیشن رول ہوگا. بیکاز جب امریکہ کے ساتھ پاکستان کا رول ایک فیسیلیٹیشن کا رول ہے, اور جیسے ٹریٹا پارسی نے کہا تھا کہ جب آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ایک میڈیشن اینگل بھی مل جاتا ہے. لیکن اگر امریکہ اس میں سے نکل آتا ہے اور پاکستان, ترکی, ایجپٹ جو ہیں وہ ایران کے درمیان میں, قطر کے درمیان میں, اور اومان کو بھی اس میں شامل کر لیں, اور سعودی عرب کے درمیان میں, متحدہ عرب امارات کے درمیان میں صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ پھر ایک ڈفرنٹ ڈائنامکس ہیں جس میں اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اس میں ایک رول پاکستان کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, اب یہ نیوز ویک کی, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نیوز ویک نے اس کو رجسٹر کر لیا. یہ نیوز ویک نے ڈیٹیل سٹوری نکالی ہے, نام ان کا لیری جانسن ہے, ریٹائرڈ CIA اینالسٹ. claimed Trump tried to access nuclear codes but was stopped by the chairman of the Joint Chief of Staff. یعنی کل تک جو میں نے پچھلا ویلاگ جب کیا تھا تو یہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی, یہ جج نیپولیٹانو کے پروگرام میں ڈسکس ہوئی تھی, یہ لیری جانسن نے وہاں پہ کلیم کیا تھا, اس کو بہت زیادہ اینالسٹ ڈسکس کر رہے تھے, لیکن اب اس کو ایک میجر فارمل امریکن پبلیکیشن نے اس سے پبلش کر دیا. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جہاں تک سوشل میڈیا کو آپ سو نہیں کر سکتے, یہاں پر اب ایک ایسی بڑی پبلیکیشن جو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کا بزنس کرتی ہے, اس نے اس کو ریسرچ کر کے آپ کے سامنے پروڈیوس کر دیا ہے. اب اگر اس کو وائٹ ہاؤس چاہے, ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں کہ یہ غلط ہے, تو وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اور اگر نیوز ویک نے اس کو پبلش کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط نہیں ہے. سیٹرڈے کی ایوننگ کو ڈیفینیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گئے اپنی میٹنگ کے اندر کہ انہوں نے ایک طرح سے نیوکلیئر کوڈ لینے کی حاصل کی, جبکہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں انہوں نے انہیں اس چیز سے انہوں نے روک دیا. تو اب یہاں پر میں واپس اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں اور میں واپس آ جاتا ہوں اس سچویشن کے اوپر. میں تھوڑا سا مجھے حیرانگی یہ ہے کہ میں نے یہاں اسٹاپ شیئرنگ کی ہے, کہ میرے پاس مزید یہاں پہ نہیں تھے PTI ریلیٹڈ بھی, تو میں نے چیزیں رکھی ہوئی تھیں, وہ کہاں چلی گئی ہیں ساری. اچھا جی, دس از ویری سرپرائزنگ. بہرحال آئی کین کم بیک ٹو دس, میرے پاس یہ پوائنٹس ہیں. اچھا دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے 2-3 پوائنٹس دیکھ لیں. ایک طرف آپ کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سٹیج پہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی متحرک کرنے کی اور ری آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کو نظر آتی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اکنامک رسپانس دیا ہے حکومت کی پالیسیز میں, جس میں انہوں نے اس کو ایک پریس ریلیز کی ہے,
اور جس کو پھر تیمور جھگڑا جو فارمر فائنانس منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے اس کو آرکیسٹریٹ کیا ہے ٹویٹر پہ، جسے آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، جہاں انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے پرنسپلی طور پہ کہ اس موجودہ شریف زرداری آصم رجیم کی جتنی اکنامک پالیسی ہے، یہ ایک ڈیٹ کو قرضہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس قرضے سے یہ اکانومی کو چلا رہے ہیں، اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے گروتھ پیدا ہوگی. گروتھ نہیں پیدا ہوگی اس لیے کہ جتنی کمپنیز پاکستان میں باہر کی انویسٹڈ ہیں، ایک تو ان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ایف ڈی آئی میں، اور وہ دھڑا دھڑ اپنا پیسہ پاکستان سے نکال رہی ہیں، اس کو ری انویسٹ نہیں کر رہی ہیں، اور پیسہ باہر جا رہا ہے، تو گروتھ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اور ساتھ ہی یہ کہ ملک کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اگر تھوڑی بہت 2-2.5% کہیں گروتھ ہو بھی رہی ہے تو وہ میننگ لیس ہے. یہ ایک خاصا انٹیلیجنٹ جو انالیسس ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک سروے ایک اس کو انہوں نے ایک پریس ریلیز کی شکل میں پریزنٹ کیا ہے، جسے آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا انفارچونیٹلی فار سم اور دی ادر وہ میرا خیال ہے میرے ٹویٹس ضائع ہو گئے جو میں نے یہاں پہ نکال کے رکھے ہوئے تھے، اب دوبارہ ان کو ڈھونڈنا مشکل ہوگا. عمران خان کی بہنیں جو آئیں اس میں علیمہ خان صاحبہ نے جو وہاں کچھ کہا اڈیالہ جیل کے باہر، میں اسے پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا تھا بیکاز ان کے اپنے الفاظ تھے جنہیں پروڈیوس کیا گیا، جو ان کی ویڈیو میں الفاظ تھے. میں نے دیکھا کہ محترمہ علیمہ خان آپ سے چند ہفتے پہلے جب بات کرتی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے ریفرنس سے تو بہت اسرٹیو طریقے سے بات کرتی تھیں، بڑی کانفیڈنٹ تھیں، انہیں بڑا اعتماد تھا کہ ان کی آواز کے اندر بڑی جان ہے. وہ کہتی تھیں کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو ایم این اے بنایا، ایم پی اے بنایا، سینیٹر بنایا، عہدے دیے، ٹائٹل دیے آپ کو، آپ لوگ کہاں ہیں، کیوں نہیں آتے عمران خان کی. اب جو میں نے ان کی ٹون دیکھی ہے منگل کے دن، اس میں ایک طرح سے التجا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس سے، ایم این ایس سے، سینیٹر سے کہ وہ آئیں یہاں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں. اور کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ بڑی بھاری تعداد میں یہاں پر آ کے بیٹھیں گے اور اسمبلیز کے اندر بھی پروٹیسٹ کریں گے تو پھر کبھی بھی حکومت اس سمپل ڈیمانڈ کو، جو بہت کامن سینس کی لاجیکل منطقی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکال کے ان کو ایک ہسپتال میں اور ان کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ کی، ان کو بھی اور بشرا بی بی کو اس کی سہولت جو ہے وہ مل سکے، تو کیوں نہیں آپ ایسا کرتے. اور اس دفعہ ان کی ٹون جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی ریکویسٹ کا جو عنصر ہے وہ بہت نمایاں ہے. اور جو ان کو پہلے کانفیڈنس تھا یا مان تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی جسے عمران خان نے بنایا اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2024 کے الیکشن کے بعد، یہ سب عمران خان کی گڈ ول کے، ان کی ایک طرح سے ان کے اوپر مہربانی تھی کہ نان اینٹیٹیز کو انہوں نے ایک اینٹی ان کو بنا دیا، جس کے نتیجے میں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کو میڈیا ان سے سوال پوچھتا ہے، ان کی ایک سینس آف امپورٹنس ہے. تو وہ سمجھتی تھی کہ وہ ان سے زور دے کے چیز کہہ سکتی ہیں. آج وہ ان سے ریکویسٹ کر رہی ہیں اسی چیز کی. دوسری چیز جو اس لحاظ سے ہے کہ 25 تاریخ کو مظفر آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپیرنٹلی بہت بڑا جلسہ اور ریلی آرگنائز کر رہی ہے، جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف، میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب وہاں پہ پہنچیں گے، لیکن جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس سے ایک دفعہ پھر اسٹریٹ موبلائزیشن کا آغاز ہو جائے گا، اس پہ مجھے بہت شک ہے. لیٹس سی جب ہم 25 کو پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کس قسم کا جلسہ ہوتا ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.